हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट फ़हीम उल हसन और आप देख रहे हैं GFPP इंफरटेनमेंट मीडिया। हमारा आज का ये प्रोग्राम मेरे हिस्से का काम, जिसमें हम मदऊ करते हैं गुजरांवाला की ऐसी शख्सियात को जो अपनी निजी और कारोबारी ज़िंदगी से हटकर गुजरांवाला की और अपने इर्द गिर्द के माहौल की फ़लाह व बहबूद के लिए, वेल बींग के लिए अपने रिसोर्सेज और एनर्जी के साथ बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं ऐसी ही एक शख्सियत जो कि गुज़िश्ता 5-6 साल से माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से गुजरांवाला के अंदर मुख्तलिफ़ ख़ानदानों को खुद कफ़ील बनाने के लिए बनामे खुद कफ़ील एक प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और गुजरांवाला के बहुत से ऐसे ख़ानदानों को एम्पावर करते हैं फाइनेंशियली कि वो अपने ज़रिया मुआश को ख़ुद से कमा कर मुआशरे में एक बेहतर, अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। इसी सिलसिले में मिर्ज़ा इश्तियाक अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे इनके प्रोजेक्ट के हवाले से और इनकी शख्सियत के हवाले से, और जानेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने खुद कफ़ील के नाम से लॉन्च कर रखा है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे और अब तक इस प्रोजेक्ट की मदद से कितने लोगों को हेल्प आउट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। जी थैंक यू आपका जनाब, आपने मुझे आज मौका दिया। इट्स एन ऑनर फॉर अस। आप जैसे शख्सियात, आप जैसे लोग हमारे गुजरांवाला के लिए, हम जैसे लोगों के लिए सरमाया है और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप जैसी शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और इसी काविश को आगे भी दोहराते रहेंगे। तो सर, सबसे पहले अपनी ज़ात के हवाले से थोड़ा सा बताएं, अपना तालीमी बैकग्राउंड, गुजरांवाला के साथ ताल्लुक़ और जो अभी तक की ज़िंदगी का सफ़र है वो कैसा रहा। जी मेरी पैदाइश गुजरांवाला की है और अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा लेते रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो मास्टर्स मेरा है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मार्केटिंग में स्पेशली। तो उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में रहा। बैंकिंग में मुझे माइक्रो फाइनेंसिंग पे काम करने का मौका मिला। कोई 7-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। तो जब मैंने छोड़ा बैंकिंग छोड़ के मैं अपने बिज़नेस में आया। बिज़नेस मेरा प्लास्टिक इंडस्ट्री है मेरी। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग दोस्त आपस में डिस्कशन किया करते थे डिफरेंट जो माइक्रो फाइनेंसिंग में जो हमने फ्लॉज देखे या जो बैंकिंग में हम लोग देखते हैं। तो उस हवाले से हमने फिर एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जिसका नाम खुद कफ़ील रखा। खुद कफ़ील एक्चुअली ऐसे वल्नरेबल जो हमारे सिटीज़न हैं गुजरांवाला के, ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी मदद से, थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प से और थोड़ी सी गाइडलाइन से जो अपने बिजनेसेस और अपने जो रोज़ी रोटी है उसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं। वंडरफुल सर, बड़ा खूबसूरत आइडिया है आपका और यकीनन आपने बहुत मेहनत की होगी इसको डिज़ाइन करने में भी और लॉन्च करने में भी। सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए जो बुनियादी हर्डल्स आपको फेस करना पड़ी थी वो क्या थी। वो इस तरह से कि जब मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया कि ये इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, तो दोस्त ये कहने लगे कि भाई किसी को पैसे दे के वापस लेना ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे हम लोग कर पाएंगे, पाकिस्तानी फितरत के खिलाफ। तो मैंने कहा नहीं, ये बड़ा सक्सेसफुल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपके ये कामयाब होगा। तो उस हवाले से मुझे सिर्फ अपने दोस्तों को थोड़ा ये करना पड़ा, इस पे कायल करना पड़ा। तो बाकी माशाल्लाह से मेरे दोस्त, मेरे जो हमारे कुछ करीबी दोस्त हैं, वो इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं चंद नाम भी लेना चाहूँगा। उसमें हमारे हैं जो गुजरांवाला के API के CEO हैं जनाब नसीम शाहिद मुगल साहब, वो हैं। उसके अलावा गोल्डन से हैं नजम रऊफ़ साहब। अच्छा। और एक राना मकसूद साहब, और जो बहुत मुतहर्रक हमारे दरमियान जो गाइडलाइन के हवाले से भी हर तरह से बड़े मुतहर्रक होते हैं, वो हैं मोहम्मद इसराइल साहब। अच्छा। और हमारे इस सारे प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहे हैं, जो हमारे साथ जो सरपरस्ती होती है, बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो हैं हाजी गुलाम मुस्तफ़ा उपल साहब। ये लोग हम लोग बस मिल के इधर गुजरांवाला में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बस मिल के इधर गुजरांवाला में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इसके आगाज़ को कितना अर्सा बीत चुका है? इसको 6 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को। और हमारा ये है कि हम हर माह 15 से 20 या 25, ये डिफरेंट वेरी करता है, जितनी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें से स्क्रूटनी करके जितने लोग सामने आते हैं उसके हवाले से हम हर माह जो है डिस्बर्समेंट करते हैं। और उसका एक बाकायदा प्रोसेस है।
ہمارا فری آف کاسٹ فارم اویلیبل ہوتا ہے. فارم لے کے جو لوگ اس کو فل اپ کر کے جمع کرواتے ہیں, پھر ہم اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. ان کا ایک انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو کے بعد ہماری طرف سے ان کا ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے. ٹریننگ سیشن کے بعد پھر ہم ان کو فائنانس کرتے ہیں, تاکہ فائنانس جو ہے وہ مس یوز نہ ہو جائے اور وہ مزید کہیں ایسے کسی. یہ ایک بڑا ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے جو آپ نے تذکرہ کیا ابھی, کہ آپ باقاعدہ کنسلٹ بھی کرتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو فائنانسنگ آپ ان کو دینے جا رہے ہیں اسے استعمال کیسے کریں. اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات ہمیں مزید فراہم کریں کہ کیوں ضرورت پیش آئی اس کی. کیا کچھ ایسے بیڈ ڈیٹس رہے تھے آپ کے پاس میں جب آپ نے پروجیکٹ شروع کیا, یا ایک کامن پرسیپشن کی بنیاد پہ آپ نے؟ نہیں, ایکچولی جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم انٹرویو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی ہماری چونکہ روٹس ہیں یہاں پر لوگوں سے ملنا ملانا, اس سوسائٹی میں ہی ہمارا رہنا ہے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے ایسے نوجوان ہیں خاص طور پہ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو فائنینشیل وسائل تو مہیا ہو جاتے ہیں, لیکن ان کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج دیئر فائنینسز. اٹس اے پراپر سائنس فائنینشیل مینجمنٹ, جس کو یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ گراس روٹ لیول پہ شاید لوگ اس سے فیملیئر نہیں ہیں. یس بالکل. تو اس کو ہم لوگ اوور کم کرنے کے لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس کو بھی خود کفیل کے ذریعے ہم لوگ فائنانس کریں اس کو یہ چیزیں بتائیں. اب تو پچھلے 2 سال سے ہم لوگ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر باقاعدہ ٹریننگ ورکشاپ کروا چکے ہیں. کوئی 6-7 ورکشاپ ہماری, ہر ورکشاپ میں کچھ 40 سے 50 لوگوں کو ہم لوگ جو ہے وہ سکھا چکے ہیں اس حوالے سے. تو بڑا زبردست ہمارا اس میں جو ہے نا ڈیجیٹلائزیشن کے پرسپیکٹو میں آپ کیا کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں, کیسے انفارم کر رہے ہیں اپنی آڈینس کو؟ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو نئے ویز آف ٹرانزیکشنز ہیں, جو نئی چیزیں ہیں, آپ اپنے بزنس کو کس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر لانچ کریں, زیادہ سے زیادہ کسٹمرز تک کس طرح سے آپ نے پہنچنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں پیمنٹ کے یا اس طرح کی چیزوں کے, وہ ان کو آپ یوز کریں. آپ اپنے بزنس کو کس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر آپ لانچ کریں, زیادہ سے زیادہ کسٹمرز تک کس طرح سے آپ نے پہنچنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں پیمنٹ کے یا اس طرح کی چیزوں کے, وہ ان کو آپ یوز کریں. تو وہ اس سے لوگ اویئر نہیں ہیں بہت ساری. بیسیکلی آپ ڈیجیٹلی لٹریٹ بنا رہے ہیں لوگوں بالکل. وہ اٹس اے ونڈرفل نیش سر, بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اچھا, ابھی تک اپنے اس پلیٹ فارم سے گجرانوالہ میں یا گجرانوالہ سے باہر کتنی فیملیز کو ہیلپ آؤٹ کر چکے ہیں اور فائنینشلی اسٹیبل بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ ہم لوگ ابھی تک جو ہے تقریباً کوئی 1000 سے زیادہ لوگوں کو ہم لوگ 1000 سے زیادہ خاندانوں کو ہم لوگ سپورٹ کر چکے ہیں اس سے. اور اس میں یہ میں نے دیکھا کہ آپ بلیو کریں کہ جب ہم لوگ ایک بالکل ایسا بندہ جو بالکل روزگار نہیں کما پا رہا, تو آپ یقین کریں جب وہ 20,000 25,000 روپیہ لے کے, تو وہ روزانہ کا 500-700 1,000 1,500 روزانہ کا کما رہا ہوتا ہے نا, اور وہ بڑا ایزیلی ہماری مہینے بعد جو 2,000 روپیہ انسٹالمنٹ ہے وہ آ کے جمع کروا جاتا ہے. اور وہ ہمارا ایک انٹریکشن رہتا ہے ان کے ساتھ, ہر مہینے ایک انٹریکشن میں ہم لوگ رہتے ہیں, ہم لوگ پوچھتے ہیں, فالو اپ کرتے ہیں. ہمارا جو سٹاف ہے وہ ان کے ساتھ ایک لائزن بنائے رکھتے ہیں, اگر کسی کو کوئی پرابلم آئے, کوئی مسئلہ آئے, تو ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. تو اس سے بڑی ایک خوشی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا آرٹیفیشل فلاور جو ہے یہ بناتے ہیں لوگ ادھر سے لے کے. ایک اور جو میٹر کہ میں جب اپنے دوستوں سے فرسٹ ٹائم بات کی تو مجھے کہنے لگے جی یہ 15 20 25 ہزار سے کیا ہو سکتا ہے, اس سے تو کوئی کاروبار ہی نہیں ہو سکتا. تو میں نے پھر اسٹڈی کر کے, میں نے پورا پراپرلی دیکھ کے, میں نے مور دین 100 بزنسز ایسے میں نے بتائے کہ جو اتنے پیسوں سے سٹارٹ کر کے محنت کر کے تو کمائے جا سکتے ہیں. فیمیل جو ہے, فیمیل بہت سارا ہمارے جو اس میں ہیں فیمیل ہیں ہماری لوگ. اچھا صاحب اس طرف آتے ہیں, اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں رہتے ہوئے چند دوستوں کے ساتھ مل کے ہی اس پروجیکٹ کو رن کر رہے ہیں, آپ کے مطابق آپ کوئی فارن فنڈنگ وغیرہ میں بھی انوالو نہیں ہوتے, کوئی اسپانسرز بھی نہیں لیتے, تو ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہوگا. ظاہر سی بات ہے اسکروٹنی کا عمل بھی جو ہے وہ بھی بہت ٹف ہوتا ہوگا. تو ابھی تک کے جتنے پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں اس میں کبھی کوئی بیڈ ڈیٹس کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ بہت کم ایسا ہے, لیکن ہمارا 95% جو ہے ریکوری ریشو ہے الحمدللہ.
تو وہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی جینون ایشو کسی کا کوئی آ جائے یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہے. فار دا سیک آف انفارمیشن، ویسے آئی نو فار اے فیکٹ کہ یہ مائکرو فائنانسنگ کا پروجیکٹ جو آپ رن کر رہے ہیں اٹس ٹوٹلی انٹرسٹ فری، لیکن لوگوں کی نالج کے لیے اس پہ کسی قسم کا کوئی سود یا ایکسٹرا ایڈوانٹیج؟ کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہے، بالکل زیرو مارک اپ ہے اس کا. اور میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جتنے رننگ ایکسپینسز ہیں وہ بھی جو ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ ہم لوگ خود سے بیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فنڈنگ ہے وہ بھی ہم لوگ خود سے کرتے ہیں، ارینجمنٹ ہم لوگ پبلکلی یا ہم لوگ یا اپنے دوست احباب سے ہم لوگ کرتے ہیں پبلکلی، یا کسی بھی فورن یا لوکل این جی او سے یا گورنمنٹ سے ہمارا کسی سے فنڈڈ پروجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مرزا صاحب، ابھی تک جو آپ نے مائکرو فائنانسنگ کے تھرو جتنے بھی پروجیکٹس لانچ کیے ہیں، لوگوں کو بزنس آئیڈیاز کیے ہیں، دیے ہیں، جس سے لوگ اپنے روزگار کما رہے ہیں، کوئی چند ایک انٹرسٹنگ قسم کے آئیڈیاز یا کیس اسٹڈیز یا ہسٹریز جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ جی ہمارے سے خواتین جو ہیں وہ اسپیشلی میں نے دیکھا ایک فیملی ہے وہ اس میں خواتین جو ہے وہ ہم سے یہ فائنانس کروا کے انہوں نے جیولری باکسز بنانے شروع کیے. جیولری باکس بڑے زبردست قسم کے وہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ فوٹو فریم جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ہمارے ایک جو وہ اس میں ہیں وہ کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل فلاورز کا کر رہے ہیں. اس طرح سے پلاسٹک کی وہ ہینڈ مولڈنگ ہوتی ہے، ہینڈ مولڈنگ لگا کے اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں. اچھا مرزا صاحب، منیمم اور میکسیمم فائنانسنگ لمٹ کیا ہے آپ؟ ہماری 10,000 سے 50,000 کے درمیان ہے. جی ہاں جی. اور اس کو ریٹرن کرنے کے لیے کس قدر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ، جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے اس کی؟ جی وہ 10 مہینوں میں واپسی ہوتی ہے. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے یا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ؟ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسی رول کے اوپر پورا آیا جائے. جہاں پہ کوئی جینون ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ ریلیکسیشن وغیرہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ اف یو ول بی کائنڈ انف کہ یہ پورا پروسیس جس کے تھرو آپ کا یہ مائکرو فائنانسنگ کا پروجیکٹ رن کرتا ہے، اس پروسیس کو ایک عام آدمی کے لیے جس تک ہمارا یہ پیغام یا میسج پہنچ رہا ہے، وہ کیسے آپ لوگوں کو اپروچ کر سکتا ہے اور کیا کیا پروسیس، کس پروسیس سے اس کو گزرنا پڑے گا؟ جی ہمارے آفس سے جو ہے، ہمارے آفس اور سب آفیسز سے ہمارے فارم جو ہیں وہ مل جاتے ہیں فری آف کاسٹ. فارم لے کے وہ فل اپ کر کے جمع کروانا ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے ہی ایریا سے 2 لوگوں کی جو ہے وہ گارنٹی چاہیے ہوتی ہے ہمیں. وہ اس کے بعد پھر ہمارا سٹاف جو ہے وہ جا کے ان کی ویریفیکیشن کرتا ہے. ویریفیکیشن میں اگر وہ جینون پتہ چل جائے ہمیں کہ یہ جینون لوگ ہیں، یہ کہیں کوئی عادی تو نہیں ہے یہ ڈفرینٹ بینکوں سے یا ادھر ادھر سے قرضہ لینے کے یا کچھ اس طرح کا، یا کوئی اگر ہمیں یہ نہ لگے کہ یہ کوئی بندہ اس کو مس ہینڈل نہیں کرے گا ان روپیز کو، اپنے بزنس میں ہی لگائے گا، تو پھر ہم چونکہ جو اس کا مقصد ہے بنیادی طور پہ اس کو فل اپ کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، تو پھر ہم لوگ اس کو ایک دن بلاتے ہیں. وہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے. اس کے بعد ایک سیشن ہوتا ہے ٹریننگ کا. اس کے بعد ہم لوگ ان کو چیکس دیتے ہیں. اس سارے پروسیس میں اپروکسیمیٹلی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یہ ہمارا، میں نے آپ کو بتایا، ہر منتھ ہم نے ایک دن ہم نے ڈسپرسمنٹ کرنی ہوتی ہے. وہ اس سے 4-5 دن پہلے اگر کوئی اپلیکیشن آ گئی ہے یا 15-20 دن پہلے آ گئی ہے، اس نے ایک دن ہی انٹرٹین ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مرزا صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. لوگوں کو مچھلی پکا کے دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں، تو یہ موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے. مرزا صاحب سے مزید ان کے پروجیکٹ کے حوالے سے ڈیٹیلز میں ڈسکشن کریں گے کسی اگلے پروگرام میں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل GFPP کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.